बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, 27 फरवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि अवामी मैंडेट मिलने के बाद अदालतों का रवैया इमरान खान के साथ वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा 8 फरवरी से पहले था। अवामी मैंडेट ने यानी अवाम के वोटों ने इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना देना है। वही अदालतें, वही जजेस जो इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं सुन रहे थे, वही जजेस जो इमरान खान के खिलाफ केसेस में इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं कर रहे थे, यही अदालतें, यही जजेस इमरान खान को रिहाई देंगे। और अब इमरान खान की रिहाई का बाकायदा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले 10 महीनों में यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक पहला बड़ा हुक्म इमरान खान के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया। यानी पिछले 10 महीने में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस के साथ सलूक किया गया, 8 फरवरी के बाद वो पूरा मंजरनामा, वो पूरी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इमरान खान के केसेस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 8 फरवरी वाले दिन ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया। मैं बार बार ये बात करता हूं कि 8 फरवरी ने पाकिस्तान में हवाओं का रुख भी तब्दील किया। जहां पर पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि अवामी मैंडेट किस जमात को मिला, किस लीडर को मिला, वहीं पर पाकिस्तान की अदालतों में बैठे जजेस को भी पता है। इसी वजह से मैंने बार बार ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर वाला अवामी मैंडेट मिलने के बाद अदालतों का अब वो रवैया इमरान खान के साथ नहीं होगा जो पहले था। हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने तो ये दावा भी किया था कि अदालतों में बैठी हुई एक ताकतवर शख्सियत ने सदीक जान को बताया था कि 8 फरवरी से पहले तमाम तर जजेस को यह बताया जाता था कि नवाज शरीफ बड़ी आसानी से वजीर आजम बन रहे हैं, आप नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात ठीक रखिए, आप लोग नवाज शरीफ के साथ लाइन सीधी रखिए, इमरान खान के केसेस ना सुनिए, इमरान खान के खिलाफ फैसले दीजिए। लेकिन 8 फरवरी ने पूरा माहौल तब्दील कर दिए। वो तमाम तर सर्वेज, वो पूरी प्रेडिक्शंस तबाह कर दी। इसीलिए अब अदालतों का रवैया इमरान खान के साथ वैसा नहीं होगा। पिछले 10 से 12 दिन के अंदर यह देखा भी है। यानी 8 फरवरी को जब अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला तो 10 फरवरी को 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं, खास तौर पर इमरान खान की 12 मुकदमात में, 9 मई के 12 मुकदमात में एकदम जमानत हो गई। यानी वो 12 मुकदमात जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब इन केसेस में तो इमरान खान को 1.5-2 साल तक रिहाई नहीं मिलेगी, लेकिन 2 घंटों के अंदर इमरान खान के ऊपर वो 12 मुकदमात खत्म हो गए। फिर 8 फरवरी से पहले जिन 3 केसेस में इमरान खान को फौरी सजा सुनाई गई थी, किसी तरीके से इमरान खान को सजाएं सुना दी जाएं 8 फरवरी से पहले, यानी तोशा खाना केस, साइफर केस, इद्दत में निकाह केस। ये जो इद्दत में निकाह केस है ये तो गले पड़ चुका है। यानी इस टाइम नून लीग के अपने हामी सहाफी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस इद्दत में निकाह केस से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा जिन लोगों ने ये इद्दत में निकाह केस प्लान किया, उनके ये गले पड़ चुका है और वो खुद ये पूछते फिर रहे हैं कि अब इस इद्दत में निकाह केस से निकला कैसे जाए। बाकी ये जो 2 केसेस हैं, साइफर केस और तोशा खाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों केसेस में पहला बड़ा हुक्म इमरान खान के हक में दे दिया है, पहला बड़ा फैसला इमरान खान के हक में दे दिया। देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अदालतों का रवैया अब इमरान खान के साथ वैसा नहीं रहेगा। यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 9-10 महीनों के अंदर उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के साथ क्या किया है। यानी एक तारीख, अगर किसी तारीख को समाप्त होती है तो अगली तारीख 20 दिन बाद की डाली जाती है, 20 दिन का वक्फा दे दिया जाता है और 20 दिन बाद पता लगता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई है। यानी 20-20, 25-25 दिन जो है वो लंबी तारीखें डाली जा रही थी। वही जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इमरान खान को किसी एक केस में रिलीफ नहीं दे रहे थे, उन्होंने इमरान खान की दरखास्त एतराज लगाकर सुनी और सिर्फ 2 दिन की तारीख डाली। और ये दरखास्त थी इमरान खान की जमानत की अपीलों की दरखास्त इमरान खान की सिर्फ 2 दिन बाद उसकी तारीख डाल दी। इसका मतलब क्या है, जहां पर हवाओं का रुख हर जगह पर तब्दील हुआ है, वहां पर 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान
پاکستان کی عدالتوں میں بھی ہواؤں کا رخ بدلا ہے. 2 کیسز تھے کل جن کی سماعت ہوئی تھی. ایک تھا سائفر کیس جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنائی گئی, اور دوسرا ہے توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی. دونوں کیسز میں جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درج کی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی ایک تگڑی قانونی ٹیم, یعنی کل بھرپور قانونی ٹیم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی, جس میں بیرسٹر غور خان, بیرسٹر علی ظفر, پھر سلمان صفدر صاحب, لطیف کھوسہ صاحب, سلمان اکرم راجہ, عمیر اللہ نیازی, یعنی پوری جو کابینہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی وہ پیش ہوئی تھی عدالت میں, توشہ خانہ کیس میں بھی اور سائفر کیس کے اندر بھی. حیران کن طور پر ان دونوں درخواستوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا تھا, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اب چونکہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے تو وہی جج صاحب جو پہلے عمران خان کی ایک دن کیس کی سماعت سنتے تھے تو 20 دن بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ڈال دیتے تھے, انہوں نے اعتراض لگی اس درخواست پر سماعت بھی کی, نوٹسز بھی جاری کیے اور صرف 48 گھنٹے کی مہلت دی, یعنی نیب کو اور ایف آئی اے کو, کیونکہ توشہ خانہ کیس میں نیب فریق ہے اور سائفر کیس میں ایف آئی اے فریق ہے. ان دونوں فریقین کو 2 دن کا 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی کہ عدالت میں آئیں, آ کر اپنے دلائل دیں کیوں عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, کس بنیاد پر عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا گیا. لہٰذا ان دونوں کیسز یعنی جس کے اوپر پورا میڈیا پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے نیریٹو بنا رہا تھا کہ جناب عمران خان ان کیسز میں نہیں نکلتے, اور 8 فروری سے پہلے جس جلد بازی میں عمران خان کو ان دونوں کیسز میں سزائیں سنائی گئی تھی, 7 8 اور 14 سال کی سزا سنائی گئی, کسی صورت بھی کہ جی عمران خان جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے کنوکٹ ہو جائیں اور 8 فروری والے دن ووٹر کا مورال ڈاؤن ہو جائے, پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تو یہ کہ جناب اب تو عمران خان کو سزا ہو گئی ہے, اب تو عمران خان نے جیل سے باہر نہیں آنا, لہٰذا ہم یا تو اپنے گھر سے ووٹ ہی ڈالنے نہیں نکلتے, اگر نکلتے بھی ہیں تو عمران خان کی مخالف جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن 8 فروری والا دن انقلاب کا دن تھا. اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ 8 فروری والا دن انقلاب نہیں آیا تو میں اس کی عقل پر ماتم کر سکتا ہوں, کیونکہ واقعی میں 8 فروری والے دن سب کچھ تبدیل ہو گیا, لوگوں کے ووٹوں نے عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا دیا. اب جمعرات والے دن کے لیے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں, یعنی یہ پہلی بڑی کامیابی, اگر آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھ رہے تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو صرف 2 دن کے نوٹس پر جو ہے تمام تر ان کے فریقین کو عدالت میں بلایا گیا ہے. سائفر اور توشہ خانہ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے جمعرات والے دن, اور عدت میں نکاح کیس کی سماعت جمعرات کو ہی ہونی ہے, یعنی 29 فروری کو, لیکن وہ ہونی ہے سیشن عدالت میں. وہاں سے تو معاملہ ہر صورت میں کلیئر ہو جانا ہے, کیونکہ وہ اپنے ہی گلے پڑا ہوا ہے, وہ اتنا ریئیکشن اس کا آ رہا ہے, اتنا رد عمل آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جج صاحبان اور جن لوگوں نے بھی یہ عدت میں نکاح کیس پلان کیا تھا وہ اسے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں, تو عین ممکن ہے جمعرات نہیں تو جمعہ یا ایک دن بعد عمران خان کو عدت میں نکاح کیس کے اندر جو ہے وہ باعزت بری کر دیا جائے. اب یہ جو 2 کیسز ہیں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس, کیونکہ اس ٹائم یہ 2 کیسز ہیں عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ, یا ان میں جو سزا ہوئی ہے وہی دراصل رکاوٹ ہے, کیونکہ اس میں عمران خان کی کنوکشن ہوئی ہے. ان دونوں کیسز میں فریقین کو نوٹس جمعرات کے لیے ہوئے ہیں. قانونی ماہرین, میری اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی قانونی ٹیم کے 1-2 لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ اب یہ معاملہ کتنا عرصہ لمبا چلے گا, میں نے ان سے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے ناظرین کو کیا بتائیں کہ یہ معاملہ کتنی دیر تک چلے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ٹائم جو سچویشن عدالتوں میں نظر آ رہی ہے, کنسیڈرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, 9 مئی کے بعد جس طریقے سے عدالتیں ہمارے کیسز کو ٹریٹ کرتے رہی, 8 فروری کے بعد جس طریقے سے عدالتوں نے ہمارے کیسز کو ٹریٹ کیا, ان تمام تر سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جائے گا. یعنی اگر جمعرات والے دن نوٹس ہو چکے ہیں, جمعرات والے دن ان کیسز کی سماعت ہوتی ہے, تو عین ممکن ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہوگا وہ مجھے بیرسٹر سلمان صفدر جو سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل بھی ہیں, بڑے تگڑے وکیل ہیں, ان کا ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ انہوں نے آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے, ایسے رینڈم گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان رمضان المبارک سے پہلے باہر آ جائیں گے, عمران خان رمضان المبارک سے پہلے آپ کو زمان پاک یا بنی گالہ میں ملیں گے,
مجھے ان کا وہ جملہ ابھی تک یاد ہے، کیونکہ میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں بیرسٹر سلمان صفدر بڑے ویل کنیکٹڈ وکیل ہے۔ یہ وہی وکیل ہیں جو جنرل مشرف کیس میں، جو ان کو وقار سیٹھ نے پھانسی دی تھی، اس کیس میں جنرل مشرف کے وکیل بھی بیرسٹر سلمان صفدر تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے تعلقات کیا ہیں، اور اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے پس پردہ کچھ نہ کچھ خبر جو ہے وہ ضرور ہے، یا کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بات اپنی جگہ، اب آتے ہیں عدالتوں کے معاملات میں۔ دیکھیے دو کیسز ہیں، دونوں کیسز کی سماعت جمعرات والے دن ہونے جا رہی ہے۔ اگر ان دونوں کیسز میں دوبارہ، چونکہ مرکزی اپیلوں کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، مرکزی اپیلیں تو چلتی رہیں گی، صرف جو عمران خان کو کنوکشن ہوئی ہے، یعنی عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے، اس سزا معطلی کی سماعت جمعرات والے دن ہونی ہے۔ مرکزی اپیلیں تو اگلے شاید 6 مہینے یا سال بھی چلتی رہیں۔ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے، اس کے بعد مرکزی اپیل چلتی رہے گی۔ تو عین ممکن ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے اندر عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان کو رہائی نہیں ملنی، ہم بار بار یہ خبریں کیوں دیتے ہیں، بار بار یہ کیوں ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ جناب عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں، تو حضور والا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، یہاں پر سچویشن لمحہ بلمحہ اتنی جلدی بدل جاتی ہے کہ کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے، جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جو ڈیولپمنٹس عدالتوں میں ہو رہی ہوتی ہے، ان کو رپورٹ کر کے یا کنیکشنز ملا کر، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم صحافی جو ہیں وہ اشاروں کنائیوں کو سمجھ کر خبر بناتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اشارہ کیا کہہ رہا ہے، پھر خبر جو ہے وہ ہم تخلیق کرتے ہیں، اور یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عدالتوں کا رویہ مختلف ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ 9 مئی کے وہ مقدمات جس میں عمران خان مرکزی ملزم تھے، 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں، 10 فروری کو عمران خان کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے دیتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، میں اس کا مطلب کیا اخذ کروں؟ میں نے تو اشارے ملانے ہیں، اور وہ اشارے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی کا وقت آ چکا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آپ جو مرضی کیجئے، جیسا مرضی سمجھیے، مینج سمجھیے، ڈیل سمجھیے، رابطہ سمجھیے، گرین سگنل سمجھیے، کچھ بھی ہو، اس ٹائم عمران خان کو رہائی مل جانی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، دراصل تو وہ کیسز بھی اتنے ویک ہیں کہ ان کیسز نے بڑی عدالتوں میں جا کر ٹھہرنا ہی نہیں تھا۔ یعنی اب آپ مجھے خود بتائیں، جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا، وہ ٹرائل کیا کسی عدالت میں جا کر رک سکتا ہے؟ کیا کسی عدالت میں جا کر اس کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ ایک بندے کو آپ نے 14 سال قید کی سزا سنا دی، اس بندے کو آپ نے حق دفاع ہی نہیں دیا، اس بندے کو آپ نے سرکاری وکیل دے دیے، اسٹیٹ کاؤنسلر دے دیے کہ جناب آپ کے وکیل آپ کا دفاع نہیں کریں گے، ہمارے وکیل آپ کا دفاع کریں گے۔ تو یہ پاکستان کی یا دنیا کی عدالتی تاریخ میں کہاں پر پہلے ہوا ہے؟ لہٰذا یہاں پر ہوا ہے، اور یہاں پر جیسے ہوا ہے اتنی جلدی ختم ہوگا۔ فیصل وادہ نے کل یہ بات کہی تھی کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، یہ کیسز عمران خان کے خلاف اتنی ہی تیزی میں ختم ہی ہونے، اور میں فیصل وادہ کی بات کو ویٹیج ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ فیصل وادہ کا تعلق بڑا سٹرونگ ہے۔ فیصل وادہ بھی اتنے ہی ویل کنیکٹڈ ہیں جتنے بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے گھنٹوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔